अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मुहतरम, आज हम उर्दू लिखाई की मशक़ सीखेंगे। गुज़िश्ता दिनों मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था और उसमें ये बतलाने की कोशिश की थी कि उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को किस तरीक़े से आपस में जोड़ते हैं और किस तरीक़े से साउंड कंप्लीट होती है। तो चलिए बिला ताख़ीर आज भी हम वही काम करेंगे और ये सीखेंगे कि किस तरीक़े से उर्दू के अल्फ़ाबेट्स यानी हरूफ़ तहज्जी जो यहाँ से यहाँ तक है, अलिफ से ये तक, इसकी शेप और सूरत देखेंगे और उसको आपस में जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम उर्दू की शेप देख लेते हैं कि किस तरीक़े की इसकी शेप है। एक तरह की ज़रा यहाँ गौर करें, बे से लेकर के से तक इन पांचों हरूफ के अल्फ़ाबेट्स के शक्ल एक तरह की है। इसी तरीक़े से जीम से लेकर खे तक इन चारों की शक्लें एक तरह की है। दाल, डाल, ज़ाल, ये तीनों की शक्ल एक तरह की है। इसी तरीक़े से ये देखें, इन चारों की शक्लें एक तरह हैं। यहाँ से सीन से ले लें, फिर इसके बाद ये भी ले लें, इन चारों की भी शक्ल एक तरह की है। उसके बाद ये देखें, इन दोनों की फ़ा और क़ाफ़ की, गाफ़, काफ़, गाफ़ की, और उसके बाद ये लाम, इन सबों को अलग रख दें। खैर, एक बात याद रख लें ज़हन में, जो अल्फाज एक तरह के हैं लिखावट में, तो याद रखें कि उसे लिखने में भी हम उसी तरीक़े से लिखेंगे, ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने बा का यूज़ सीख लिया कि किस तरीक़े से बा को किस तरीक़े से लिखने में इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ख़ुद ब खुद पकड़ पाएंगे कि इन चारों की लिखावट किस तरीक़े से होगी। इसी तरीक़े से इनमें से किसी एक की शक्ल आपको पता चल गई कि किस तरीक़े से इसका यूज़ होता है, तो ख़ुद ब खुद सबकी शक्लों का इस्तेमाल आपको ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा। तो चलिए बिला ताख़ीर इस तमहीद से हटते हुए, और ये तमहीद मैंने इसीलिए बांध दी थी ताकि आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे, छोड़ छाड़ करके देखेंगे, तो याद रखें कि आपको उर्दू बिल्कुल नहीं आनी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हमें उर्दू अच्छी तरीक़े से आए और मुकम्मल तरीक़े से आए और लिखने में हम गलती ना करें, तो वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद देखें 1 महीने के अंदर, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 15 वीडियो देख लें। उसके बाद आप ख़ुद ब खुद अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। अब देखें, बे को आपस में लगा करके जोड़ते हैं। इन हरूफ को आपस में लगा करके देखते हैं किस तरीक़े की इसकी शक्ल बनती है। अगर बे को आप इसके साथ लगा दें, इसको इसके साथ लगा देते हैं, तो अब देखें कि बे, पे, बप भी पढ़ सकते हैं, भी बुप, जिस तरीक़े की भी साउंड हो वो इससे अदा हो जाएंगी। या तो ज़बर पढ़ लें, या ज़ेर पढ़ लें, या पेश पढ़ लें। अब देखें, बे को ते के साथ लगा देंगे तो उसकी शक्ल भी इसी तरीक़े की होगी, सेम इसी तरीक़े से। बे को ते के साथ तो बे, ते, बत। अब बे को टे के साथ लगाएंगे तो इसी हो जाएगा बेटे, बट। अब बे को से लगाएंगे तो बे से, बस। कितना आसान है। इन सबों को अगर आपस में लगाते हैं तो ऐसा होगा। एक और बात समझ लें कि बे को अगर पे के साथ लगा रहे हैं तो दोनों को बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे कि दोनों को बराबर करके लिख दें, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। अब कोई ये समझे कि बे है तो बे को इतना बड़ा लिख देते हैं, और पे है तो इसको इतना बड़ा लिख देते हैं, तो अजीब भोंडी शक्ल बन जाती है। तो इस तरीक़े से नहीं लिखा जाएगा, बल्कि बे को छोटा कर देंगे, पहले वाले हर्फ को, और दूसरे वाले को बड़ा रखेंगे अपनी असली हालत पर। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब बे को, इन सभी हरूफ को हम इनके साथ लगाना सीखेंगे, इन हरफों के साथ लगाना सीखेंगे। देखते हैं कि किस तरीक़े से इसकी शक्ल बनती है। अब
بے کو جیم کے ساتھ لگائیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ایسے لکھ دیں اس طریقے سے، بے اور یہ رہا جیم، بج، لیکن اس طریقے سے لکھنا یہ عربی کی لکھاوٹ ہے، اردو میں غلط مانی جاتی ہے۔ اس کو اگر آپ کو لکھنا ہوگا تو اس طریقے سے لکھیں گے، بے جیم بج، یہ صحیح مانا جائے گا۔ تو ایک چیز آپ کو پتہ چل گئی کہ بے، پے، اسی طریقے سے تے، ٹے، سے، اگر کسی کو بھی لکھنا ہو تو اسی طریقے سے لکھا جائے گا، اسی طریقے سے لکھا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، بے کو جیم کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ والا ہو گیا بج، پے کو چے کے ساتھ لگاتے ہیں تو دیکھیں اس کی بھی صورت اسی طریقے سے ہوگی، اور چے اس طریقے سے بنا دیں گے، چے یہ ہو گیا، اور یہ پے کو ہم کیسے لکھ دیں گے، اس طریقے سے، پے چے پچ۔ اب دیکھو، اب تے کو ہم ہے کے ساتھ لگاتے ہیں تو ٹے بھی اسی طریقے سے لکھا جائے گا، اسی طریقے سے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے لکھا جائے گا، ٹے اوپر میں تو ہوتا ہے، ٹے ہے ٹہ۔ اب دیکھیں سے کو خے کے ساتھ لگائیں گے تو اس کی صورت بھی یہی ہوگی، سے اور خے کا نقطہ یہاں پر دیں گے، یہاں پر نیچے میں یہاں پر دینا غلط مانا جائے گا، اس لیے آپ یہیں پر دیں، سے خے سخ۔ اب یہ جو میں نے الفاظ بتائے ہیں اس میں میننگ فل الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں نے پروناؤنسیشن کرنا سکھایا ہے کہ کس طریقے سے آپ پروناؤنسیشن کر لیں گے۔ پہلے ایک دو چیپٹر میں یہی بتاؤں گا کہ پروناؤنسیشن کیسے ہوتا ہے اور اس کی لکھاوٹ کس طریقے کی ہوگی۔ آپ پہلے الفاظوں کو جوڑنا سیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے میننگ فل الفاظ کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں تک تو ہو گیا تھا، اب یہاں سے دیکھتے ہیں، ان تینوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب ان کو اوپر والے سب حروف کے ساتھ ملا کر کے دیکھتے ہیں، دیکھیں کتنا آسان ہے، بلکہ الف کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ یہاں سے دیکھیں، دال کو بے کے ساتھ لگائیں گے تو ایسے لکھا جائے گا دب، اور اگر کوئی ایسے لکھنا چاہے گا کہ ایسے لکھ دیتے ہیں، نہیں، یہ غلط مانا جائے گا، دال بے دب ایسے نہیں ہوگا، بلکہ یہ درست ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، اب اسی کو ڈال کو ٹے کے ساتھ لگائیں گے تو ڈالٹے ڈٹ۔ اب اسی طریقے سے زال کو کسی حرف کے ساتھ لگائیں گے تو اس کی بھی لکھاوٹ اسی طریقے سے ہو جائے گی۔ اب ان کو ہٹاتے ہیں، اب آتے ہیں ان حروف پر، ان حروف کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیں رے ہے، رے ہے، ڑے ہے، اسی طریقے سے زے۔ رے کو ان حرف کے ساتھ لگائیں گے، حروفوں کے ساتھ لگائیں گے تو دیکھیں کس طریقے سے لکھا جائے گا، رے بے رب، رے بے رب۔ اب کوئی اس کو ملا کر کے لکھنا چاہے تو یہ غلط مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے سین کو بے کے ساتھ ملانا ہے تو سین بے سب، سین بے سب ایسے لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے شین کو تو جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم لکھتے ہیں۔ دال کو، ان حروف کو اگر ان کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس طریقے کی شکل بنتی ہے، اور اس طریقے سے ہم لکھتے ہیں۔ ڈال کو ٹے کے ساتھ ملا دیا تو ڈٹ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس رے کو بے کے ساتھ ملایا تو اس طریقے سے ہو گیا رب، اور یہ حروف یہ سب کے سب اسی طریقے سے لکھے جائیں گے، یہ سب کے سب اسی طریقے سے لکھے جائیں گے، اور بہت آسان ہے اس کا لکھنا۔ اب میں نے کہہ دیا تھا کہ ان چاروں کو اگر لکھنا ہو اور ان کے ساتھ ملانا ہو تو اس کی صورت یہی بنے گی، یہ والی، اور اگر ان کو ان کے ساتھ ملانا ہو، ان کے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں یاد رکھیں، ان کی صورت اس طریقے سے بنے گی،
رے جیم رج یا ریچے رچ، اسی طریقے سے زے خے زخ، سب کی صورت یہی بنے گی۔ اب آگے دیکھیں، اگر ہم شین اور ان کی سین سے لے کر کے ذات تک کی صورت دیکھ لیں تو سب کی صورت یہی بنے گی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ سین کو کہ ان حرفوں کے ساتھ لگانا ہو، سین کو ان حرفوں کے ساتھ لگانا ہو تو دیکھیں اس طریقے سے اس کی صورت بنے گی، سب کی صورت یہی بنے گی۔ سب تھا اور بڑی شین دے دیں گے تو وہ بھی صورت ایسے بنے گی، اور اگر ساد بنانا ہو تو پھر اس کی صورت بھی ایسی بنے گی، سب۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں تک تو کلیئر ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ زو اور توئے اور زوئے، ان کی صورت کیسے بنے گی؟ تو یہاں میں نے بتایا تھا، یہ دیکھ لیں، تے جیم تج، یعنی تو کو اگر جیم کے ساتھ لگانا ہو تو اس طریقے کی شکل بنے گی، اور زو کو اگر خے کے ساتھ لگانا ہو تو اس کی شکل بھی اس طریقے سے ہی بنے گی۔ اور میں نے اس سے پہلے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو میں الفاظ لکھا رہا ہوں یہ سب میننگ فل نہیں ہے، صرف جوڑنا آپ سیکھ لیں۔ اب دیکھ لیں کہ عین اور رہا غین، ان کو ہم کیسے جوڑیں گے، ذرا جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ عین اور غین کو ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ اب ان کو ان کے ساتھ ملاتے ہیں، بے والی شکل کے ساتھ۔ عین کو بے کے ساتھ ملایا تو کیا ہو گیا؟ اب ہو گیا۔ اسی طریقے سے غین کو ٹے کے ساتھ ملا دیا تو غٹ 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 کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے غین کو یا ان دونوں کی صورتوں کو ہم ان حروف کے ساتھ ملاتے ہیں تو کس طریقے سے لکھا جائے گا؟ تو دیکھیں اس کی لکھنے کی صورت یہ تھی، غین جیم غج، غین چے غچ، غین کو چے کے ساتھ ملایا تو اس طریقے سے لکھا، اور اس غین کو جیم کے ساتھ ملایا تو اس طریقے سے لکھا گیا۔ اب آگے دیکھیں، اب ہم ان دونوں کو اس والی شکل کے ساتھ ملانا سیکھیں گے۔ اب ان دونوں کو ہم اس والی شکل کے ساتھ ملاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ فے کو اگر ہم بے کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کے لکھنے کی صورت یہ ہوگی، فب، اور قاف کو ملاتے ہیں ان حروفوں کے ساتھ تو ایسی صورت میں ہم کو ایسے لکھنا ہوگا، قب، اور اگر اسی کو پے بنانا ہو تو قف ہو جائے گا، یہ اگر تے بنانا ہو تو اس کو کاٹ دیں، یہ قط ہو جائے گا، اسی کو اگر تے کو ہٹا کے ٹے لگا دیں تو کٹ ہو جائے گا، قص ہو جائے گا۔ خیر اس طریقے سے، اور یہ میننگ فل الفاظ نہیں ہیں، صرف ساؤنڈ سیکھیے کہ کس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اب ان کو فے اور قاف کو ان حروفوں کے ساتھ ملانا سیکھتے ہیں۔ فے کو اگر ہم جیم کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہم کو ایسے لکھنا ہوگا، فج۔ اسی طریقے سے فے کو اگر چے کے ساتھ ملانا ہو تو ہم کو ایسے لکھنا ہوگا، فچ یا قچ، اس طریقے سے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اس کو مٹاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ اب ہمیں لکھنا ہے ان دونوں کو ان سبوں کے ساتھ کیسے ملانا ہے۔ ان کے ساتھ اس گروپ کے ساتھ ملاتے ہیں تو کیسے ملائیں گے؟ کب، یہ میننگ فل لفظ ہے۔ اب یہ دیکھیں، کب، اور گاف کو لگا دیتے ہیں پے کے ساتھ تو کیا ہو جائے گا؟ گپ۔ اب اسی طریقے سے ان کو ان سبوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اس گروپ کے ساتھ تو ہو جائے گا کج۔ کاف کو جیم کے ساتھ لگاتے ہیں تو ایسے آپ کو لکھنا ہوگا، کج۔ اسی طریقے سے گاف کو چے کے ساتھ ملاتے ہیں تو گچ، ایسے ہی گاف اس طریقے سے لکھا جائے گا، اور یہ رہا چے تو یہ اپنی صورت میں اس طریقے سے ہم لکھ دیں گے، اور اس کو گاف کے ساتھ اس طریقے سے کمبائن کر دیں گے، بہت آسانی کے ساتھ یہ حرف بن جائے گا، یہ لفظ بن جائے گا۔ آگے دیکھیں، اب انہی حروفوں کو، ان دونوں حرفوں کو اگر ہم اس والی شکل کے ساتھ ملاتے ہیں
اس والی شکل کے ساتھ، اس والی شکل کے ساتھ ملاتے ہیں تو کس طریقے سے اس کا رہے گا۔ اب دیکھیں کاف کو ہم دال کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، اب یہ دیکھیں دال والی صورت ذرا مشکل ٹائپ کی ہے تو انشاءاللہ اسے ہم کل پڑھا دیں گے۔ تو ناظرین اس سبق کو یہیں پر روکتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، کل یہاں سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے لکھنا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔